अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिया। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग करने जा रहे हैं एसओसी 403 का लेक्चर नंबर 21। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जेंडर, वर्क एंड डेवलपमेंट लेक्चर 21 है आपके पास। इसमें कवर होंगे टॉपिक 81 से 85 तक। टॉपिक 81 है आपके पास जेंडर, वर्क एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और वर्क जो होते हैं वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं। अब डेवलपमेंट जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जा सकता है। लाइक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस जो होती है वो आस्पेक्ट ऑफ लाइफ चल रही थी। लाइक इसमें हम देखते हैं कि इसमें ज़रूरत होती है हमें नॉलेज की, स्किल्स की, वर्क की, एम्प्लॉयमेंट की। लाइक इसमें हम अगर रिलेशनशिप देखें तो वो बहुत क्लियर है हमारे सामने कि जो पॉवर्टी होती है वो एलिवेशन पर्सपेक्टिव पे होती है। इसमें हम अगर वर्क को रेफर करते हैं ना, तो लाइक वर्क रेफर टू एन ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्यूपेशन में है वो इनफॉर्मल डिस्कशन हो रही होती है वर्क पर। इसे फॉर्मल ऑक्यूपेशन भी कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहा जाता है। वर्क को हम रिलेट करते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पर। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो लाइक ब्रिंगिंग पावर टू वुमेन। इसमें एम्पावर करते हैं हम औरत को, उसमें फैसिलिटेट करते हैं, ऑटोनॉमी दी जाती है, सेल्फ रिलायंस दी जाती है। फिर है जी आपके पास करंट सिचुएशन। ग्लोबली अगर देखा जाए ना, नंबर ऑफ़ एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं आज के टाइम पे। औरतें जो हैं वो वर्क कर रही हैं, प्रोफेशनल वुमेन्स बन रही हैं। जो औरतें हैं वो अटेन कर रही हैं एक्सीलेंस इन एजुकेशन। प्रोफेशन जो है उनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। वुमेन जो है वो इंटर हो रही हैं डाइवर्स प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर, जिसके अंदर वो जिसकी वजह से वो ट्रेडिशनली वो फील्ड है जो कि ट्रेडिशनली कंसिडर की जाती थी कि ये सिर्फ मेंस प्रोफेशन है। जेंडर डिफरेंस इन कैरियर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जेंडर डिफरेंस अगर कैरियर पैटर्न को देखा जाए तो मर्द जो होते हैं वो चूज़ करते हैं क्वाइट अर्ली कैरियर पाथ को। औरतें जो होती हैं वो इंटर करती हैं ऑन ऑक्यूपेशन, या तो शादी के बाद या बच्चों के बाद। तो वुमेन जो होती हैं वो इंटरप्शन, कैरियर इंटरप्शन फेस कर रही होती हैं। उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है वर्क को टेम्परेरी, ताकि वो बच्चे को और फैमिली को ख्याल रख सकें, फैमिली को टाइम दे सकें। अगर चुनाव के ऑप्शन दिए जाए ना औरत को, या मतलब औरत और मर्द में से, तो मर्द जो होते हैं वो हस्बैंड जो कैरियर होता है उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। औरतों के हकूक़ यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो टॉपिक 82 के अंदर हम देखिए जेंडर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वर्क। ऑक्यूपेशन और वर्क को देखा जाए तो इसमें पता चलता है कि जो परफॉर्म्ड होता है वो आफ्टर फॉर्मल ट्रेनिंग और लर्निंग स्किल्स काम किया जाता है। काम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स हों। आपको पता होना चाहिए सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, इनकम क्या है किसी इंसान की। आप इसमें स्पेसिफिक वर्क प्लेस को परफॉर्म कर सकते हो। इसमें स्पेसिफिक वर्क और किए जा सकते हैं, उस पर काम किया जाता है। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो पर्सनस को इन सोसाइटी। इनफॉर्मल वर्क क्या है? इसमें आप इनफॉर्मल सेटिंग कर रहे होते हो। बहुत सारी औरतें होम मेकर्स या हाउस वाइफ जो होती हैं वो इनफॉर्मल वर्क कर रही होती हैं। ये वर्क जो होता है ना वो ये अनपेड होता है। लाइक इसमें कोई स्पेसिफिक वर्क आवर्स नहीं होते, वर्क प्लेस नहीं होता, इसमें आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जो वुमेन्स होती हैं वो वर्क करती हैं लॉन्ग आवर्स, बट लेकिन कहा यह जाता है कि ये औरतें नॉन वर्किंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के अंदर। अगर एवरेज हाउस वाइफ का काम देखा जाए ना तो वो आता है 84 आवर्स वीक, तो 12 और मोर आवर्स अ डे। तो इसमें हम देखते हैं 5 AM टिल मिड नाइट और वीकेंड 2। तो औरत को छुट्टियां नहीं होती, औरत काम ही करती रहती है सुबह से शाम तक। ऑन द अदर हैंड ये इनफॉर्मल था। फॉर्मल वर्क के अंदर एक स्पेसिफिक आपके पास वर्क और होता है, स्पेसिफिक वर्क प्लेस होता है, आपको एक इनकम दी जाती है, आपको आइडेंटिफाई किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी जो वर्किंग वूमेंस होती हैं ना उन्हें मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। लाइक वो एक तो काम कर रही हैं, दफ्तरों में जाके अपना अर्निंग कर रही हैं, एक होता है दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, उनकी तरबियत करना, उनके होमवर्क सारे काम करवाना। फिर ऐसे जो इश्यूज आते हैं सोसाइटल एटीट्यूड को लेकर, लाइक वर्किंग वूमेंस को देखकर, वो होता है कि फैमिली जो होती है वो नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड दे रही होती है। प्री जस्टिस हो रहा होता है वर्किंग वूमेंस के अंदर। उनके मजाक उड़ाया जा रहा होता है, उनके हाउस होल्ड पर इंटरेस्ट मतलब नहीं शो किया जा रहा था। सेक्शुअल हरेसमेंट हो रही होती है वर्क प्लेस के अंदर, वायलेंस पाई जाती है वुमेंस के अगेंस्ट। टॉपिक 83 आपके पास आता है जेंडर, वर्क और वर्क प्लेस।
وومنس جو ہوتی ہیں وہ ہر وقت دیکھیں گھر کے اندر ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، لائک ایٹ ہوم اینڈ فرام ہوم. تو ہوتا کیا ہے کہ جو پیسیج آف ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر نیچر آف رسپانسبلٹی چینج ہو جاتی ہیں، تو چینج نیچر جو ہوتی ہے نا ورک کی، ورک پلیس کی، وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بہت ساری عورتوں کی زندگی کے اندر. لائک ہم کہہ سکتے ہیں ینگ گرلس کو نا تربیت دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے کہ گھر کے کام کیسے کرنے ہیں، سبلنگس کو کیسے اپنے خیال رکھنا ہے، اسی طرح کے سملر ٹاسک. ینگ مدر جو ہوتی ہیں نا وہ اگر انفینٹ کو لے کے دیکھیں نا تو وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، کیونکہ مدر سپورٹ کرتی ہے پیرنٹس کو. لائک آپ کہہ سکتے ہو کہ مدر جو ہوتی ہیں ود سپورٹ آف پیرنٹ اور ایلڈر ورک ان دا فیلڈ ان رورل ایریاز. رورل ایریاز کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو عورت اگر کام کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے گھر سے، اس کے اپنے بڑوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. وومن جو ہے وہ ٹریڈیشنلی انگیج ہوتی ہے 4 ٹائپ آف پروڈکشن سے. لائک وہ کیا کرتی ہے، وہ پروڈیوس کرتی ہے گڈ، وہ کنزمپشنس کرتی ہے ود ان ہاؤس ہولڈ، پروڈیوس کرتی ہے گڈ اور سروسز پرووائڈ کرتی ہے ہوم کے اندر، لائک فار سیل ایکسچینج ایز ویئر. کاٹیج انڈسٹریز کے اندر عورت کام کاری ہوتی ہے، کیئر گیونگ ہوتی ہے، والنٹیئر ورک کاری ہوتی ہے، ورکنگ فار پے. ٹاپک 84 ہے آپ کے پاس، جینڈر اینڈ ورک انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن جو ہے یہ ایسی ریولوشن ہے جس نے لائف سٹائل چینج کر دیا لوگوں کا. لوگوں نے زیادہ تر ٹائم ورکنگ ایٹ ہوم پہ اسپینڈ کیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا زیادہ ٹائم گھر پہ رہ کے کام کرنے پہ اسپینڈ کرتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ ایگریکلچر فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، یہ انہوں نے موو کیا رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف. انیشلی جب گئے تو ایز اے لیبر گئے تھے. انڈسٹریل ریولوشن جو ہے یہ آپ اگر دیکھو نا تو یہ اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ریولیوشنائز ورک کرتی ہے. لائک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں عورت اور مرد مل کے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے مرد اور پھر وومن جو ہوتی ہے وہ فلاک کرتی ہے فرام فارمز ٹو فیکٹریز. لائک وہ لیبرر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اب اس کا ایڈوانٹ دیکھا جائے تو یہ واٹر پاور ٹیکسٹائل کے اندر فیکٹری ہے جو کہ 1978 کے اندر بنی تھی. تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. جو ایڈوانٹ اگر دیکھا جائے نا تو وہ واٹر پاور ٹیکسٹائل ہے. ہاں جی، واٹر پاور ٹیکسٹائل فیکٹری ہے جو 1789 کے اندر تھی. اس میں انڈسٹریل ریولوشن جو تھی وہ ریمارکیبل تھی. اس میں عورت اور فیمیل جو تھی نا، لائک وومنز اینڈ فیمیلز چلڈرن جو تھے وہ پروڈیوس کرتے تھے، لائک دے آر پروڈیوسر آف کلاتھ. بٹ فیکٹری کے اندر اگر آج کل دیکھا جائے نا تو یہ سارے کام ہو رہے تھے فیکٹری کے اندر rather than ایٹ ہوم. اس میں جب ایگزمپلیفائڈ کیا گیا تھا فیمس لافل ملز تھی جو مسچسٹر میں تھی. اس میں فیمیل امپلائمنٹ پرووائڈ کی گئی تھی ٹیکسٹائل مل کے طور پر. اس میں عورتوں نے کافی زیادہ کام کیا تھا. ٹاپک 85 آپ کے پاس آتا ہے جینڈر ورک اینڈ ورک پلیس، دا ہوم ایز اے ورک پلیس. وومنس کا جو ورک رول تھا نا وہ ٹریڈیشنلی چینج ہو گیا. لائک اس میں ہم نے دیکھا کہ جو وومنس کا جو ورک رول ہے نا وہ ٹریڈیشنلی کلوزلی ٹائڈ تھا ہوم سے. اس میں اگر ہم سینچریز کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر فیملی بیسڈ ایگریکلچر اکانومی جو تھی اس میں ہم سروسز کو دیکھیں تو ہر فیملی ممبر جو تھا وہ فارم ہاؤس ہولڈ کرتا تھا تاکہ وہ فارم پہ جا کام کرتا تھا تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. اولڈر چلڈرن جو تھے وہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا کرتے تھے. مین اور وومین جو تھے وہ ایک ساتھ فیلڈ میں کام کرتے تھے. اگر ہم ویلیئر فیملیز کی بات کرتے ہیں تو 17 اور 18 سینچریز کے اندر فیمیل سلیو جو تھیں وہ لیبر کے طور پہ کام کرتی تھی. عورتیں جو تھیں وہ ڈومیسٹک سرونٹ کے طور پہ سامنے آئیں جہاں پہ وہ بلک آف نیسیسری آئٹم کو پروڈیوس کر رہی تھیں. وہ امپلائر تھی لائک فار دا امپلائر ہاؤس ہولڈ. اگر نان فارم ہاؤس ہولڈ کی بات کی جائے تو فیملی اون بزنس تھا. کلونیل وومنس جو تھیں وہ ورک کرتی تھی ایز اے پیڈ ان پیڈ لیبرر اور ان کیپر، شاپ کیپر، کرافٹ ورکر. لائک اس میں نرسز آ گئیں، میڈ وائفز آ گئیں، پرنٹرز آ گئے. ان ساری کی ایسی فیلڈ ہیں جہاں عورتوں نے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. یہ تھا جی لیکچر نمبر 21. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جلدی سے 22 کو کرتے ہیں اسٹارٹ. اس میں ٹاپک کور جو ہوں گے وہ 86 سے 90 تک ہیں. بیلنس 86 سے آپ کے پاس بیلنسنگ ملٹیپل ورک اور فیملی رولز. سوشل چینجز تو اسپیشلائزیشن اور فنکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ انویٹیبلٹی اس میں پائی جاتی ہے. لائک اس میں ہم کریٹ کرتے ہیں ایڈیشنل رول جو کہ اگر اب ایڈیشنل رول
بات کریں تو یہ ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہوتی ہیں. اس میں ڈیموگرافک شفٹ ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے رولز تھے جو کہ انکریز ہوئے, عورتوں نے کام کرنا شروع کیا. بہت ساری ایسے فیملیز آئیں جہاں ڈیول ارنر پائے جانے لگے. لائک لیٹر اور فیو میریجز ایسی تھیں کہ فیور چلڈرن جو تھے انہوں نے انکریز کیا لائف ایکسپیکٹینسی کو. میسو مائگریشن ہوئی تھی جی, اس میں شفٹنگ امپلائی ہوا تھا نیشن وائڈ اور اکراس گلوب. فردر اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امپلائمنٹ اور ہیلتھ آتا ہے 87. پیڈ امپلائمنٹ جو تھی یہ بہت میجر ڈٹرمنٹ اس نے شو کیا تھا. لائک گڈ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ یہ عورت و مرد دونوں کے لیے تھا, یعنی کہ زیادہ ہونے لگے پیسے کی آمدنی زیادہ ہونے لگی. یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہوا کیا کہ جو لوگ جو تھے وہ سوشلائز ہو گئے, انہوں نے اسٹرانگ ورک ایتھک پروڈیوس کر دیا. سیٹسفائنگ ورک انہانس. اب ہوا کیا کہ وہ جتنے بھی سیٹسفائنگ ورک کر رہے تھے نا وہ سارا سیٹسفائنگ تھا. اس سے ہوا کیا کہ ان کی ہیلتھ لائف سیٹسفیکشن انہانس ہو گئی, ویل بینگ انہانس ہوئی. اب اس کا جو امپیکٹ پڑا تھا نا فیلڈ پر, لائک اس میں ہم بات کرتے ہیں ورک پر, تو سگمنڈ فراڈ نے آنسر دیا تھا ایک کوشچن کا. اب کوشچن کیا ہے, وٹ نارمل پیپل شوڈ ڈو ویل. نارمل لوگ کیا اچھے سے کر سکتے ہیں. اب فراڈ نے اس کا بتایا تھا کہ اٹ از ٹو لو اینڈ ٹو ورک. تو گڈ سائیکالوجیکل فنکشننگ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ دونوں مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں فیملی کے دونوں ممبرس وہ ورک کریں, اپنی فیملی کو ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, تاکہ انوائرمنٹ ایک اچھی سی کریٹ ہو سکے, آپ کے پاس پاورٹی ختم ہو سکے, آپ اچھی لائف گزار سکو. فردر ہمارے پاس آتا ہے جی امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ تھی بیلنس ایٹ ہوم اور ورک آلسو از امپورٹنٹ. اب جو عورتیں ورک کرتی ہیں یعنی کہ ان کے لیے ضروری ہے, ان کے لیے اور ان مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بیلنس رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہر وقت کام کرتے رہیں. دیکھیں اگر سیٹسفائنگ جاب اور کیریئر ہے نا ان کے پاس, وہ اگر آپٹیمائز کر رہے ہیں میرج کو, تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں نا بہت ساری پرابلم آ جاتی ہیں. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسپاؤسز ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شیئر کریں اپنی رسپانسبلٹی کو اور وہ بیلنس رکھیں ہوم اور ورک کے اندر. اگر امپلائی وومن انکم جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے ہیوج مینٹل ہیلتھ کو, تو ہوتا کیا ہے کہ یہ دونوں کے لیے ایسٹ ہے, لائک ایسٹ بوتھ آف دا جاب. پھر جی آپ کے پاس آتا ہے ٹاپک 88 کے اندر. اب اس میں بتایا گیا تھا کہ جو یوزلی ایسا ہوتا ہے نا, جو لوگ فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک اچھی سی لائف گزارتے ہیں. جن گھروں کے اندر اگر آپ کہتے ہو نا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کیئر گیور ہے, بیوی جو ہے وہ بھی کیئر گیور ہے, لائک وہ دونوں کما رہے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان گھرانوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ انیکویلٹی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے, مرد ہر کام کر سکتا ہے. پھر فردر ہمیں بتایا گیا تھا کہ عورت ہر فیلڈ کے اندر پائی جاتی ہے. لائک آج کل کے ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو عورت جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ کو پائی جائے گی, وہ کیئر گیور بھی ہے, وہ لائک وہ عورتوں کو بہت سارے حقوق ملنا شروع ہو گئے, عورت کام کرنا شروع ہو گئی. یہ تھا لیسن نمبر 22. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. جلدی سے 23 کو بھی کر لیتے ہیں اسٹارٹ. ٹاپک 91 سے 94 تک ہے. اس میں ہم 91 ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنس ہے فیملی کے آن ورکنگ پلیس. اب اگر ہم ٹرانزیشن فارم دیکھتے ہیں نا ایگریکلچر کی, لائک ہم اس میں انڈسٹریلائز اکانومی کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا جو رول ہے وہ انلارج ہے. لائک اس میں ہم ایگزسٹنگ جینڈر گیپ ختم ہو رہا ہے, عورت اور مرد مل کے کام کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ گھر کے اندر یہ جو جینڈر گیپ تھا یہ ختم ہو گیا, یہ منیمائز کر دیا گیا, یہ ورک پلیس میں بھی ہو رہا ہے. اگر ہم آؤٹ سائڈ دیکھیں نا اس ٹرانزیشن کا وومن کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان پیڈ ورک تھا نا وہ جو وہ فیملی کے لیے کر رہی تھی, آہستہ آہستہ اس نے وہی ورک تھوڑا انہانس کیا. تو ہوا کیا کہ عورت نے خود کو سیٹسفائی کیا, اس نے پیٹ کی طرف آئی, وہی کام اسے پیٹ پہ ملنا شروع ہو گیا اور وہ اس کی لائف اچھے سے گزرنے لگی. سوشلائزیشن. اب جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کی فورس ہوتی ہے وہ جینڈر سوشلائزیشن ہوتی ہے, جس کے اندر سوشل رولز ہوتے ہیں بچوں کے لیے. لائک اگر اس میں اگر ریگارڈنگ ورک انہیں چوائسیز پرووائڈ کی جاتی ہے. فیملی جو ہوتی ہے وہ سب ڈیوائڈ ہوتی ہے 2 کیٹیگریز کے اندر جو کہ ڈفرینٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان چوائسیز کو.
فرسٹ کیٹیگری ہوتی ہے فیملی اورینٹیشن، یعنی فیملی آف اورینٹیشن. یہ وہ فیملی ہوتی ہے جس کے اندر ایک وچ ون گرو اپ ان دا فرسٹ فیملی. اگر چائلڈ جو ہے وہ اس کے پاس سینس ہے نا کہ سینس آف سیلف ہے، سینس آف ریلیٹیو بینیفٹ بیسڈ ہے، یعنی کہ وہ سوشل کیپٹل کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ بچہ جو ہوگا وہ مٹیریل ریسورسز کو یوز کرے گا، ہاؤسنگ کو، ایجوکیشن کو وہ بہتر سے کر سکے گا. اس کے بعد اس میں سیکنڈ ہمیں دکھاتے ہیں کہ جو ٹینتھ ہے وہ ٹورڈ ہوتا ہے ایگریگیٹیرین میرجز کا، جو کہ چیلنج کرتے ہیں جینڈر کو. لائک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فیملی ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو چوائسیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان فیملیز کے، جن کے اندر مطلب ایکول رولز مطلب ہو رہے ہوتے ہیں، ایکول جینڈر ہو رہا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے سے ورک کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم وائٹ سپریم میسج کی بات کرتے ہیں، جو دوسرے ایجنٹ ہوتا ہے سوشلائزیشن کے، وہ انہیں انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. اب جو حقیقت کی بیس پہ اگر ہم دیکھیں نا تو گرلس کو کنٹینیو آج بھی کرایا جاتا ہے کہ وہ گھر کے کام کرتی ہیں، لائک وہ فیملی کو ٹیک کیئر کرتی ہیں. لائک اس میں ہم اگر دیکھیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں رہو، گھر کے کام کرو، کھانا بناؤ، کپڑے دھو، یہ سارے کام کرو. ویئر بوائز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے باہر نکل کے کام کرنا ہے، آپ نے کمانا ہے اور گھر کو سپورٹ کرنا ہے، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس فرسٹ فیملی آ گئی تھی. اب سیکنڈ فیملی کو دیکھیں تو ہمارے پاس آتی ہے فیملی آف پروکریشن. یہ وہ فیملی ہے جو اسٹیبلش کرتی ہے کہ جہاں پہ ایک میرج یا لانگ ٹرم پارٹنرشپ کے بارے میں بات کرتی ہے. ہر پارٹنر جو ہوتا ہے اس کی یونیک سیٹ آف سوشلائزیشنز ہوتی ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس فیملی کو لے کر. لائک وہ جنریشنز آف سوشل چینج کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ فیملی جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے بائی براڈر سوشل کلچر فیکٹرز پر. لائک اس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں نیو سیٹ آف فیملی جس کے اندر وہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں رولز کو. لائک گھر کے اندر آپ کا کیا کام ہے، گھر کے باہر آپ نے کیا کام کرنا ہے. 92 کے اندر اگر ہم دیکھیں ورک فیملی کنیکشن، ٹاپک 92 ہے آپ کے پاس، جس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیملی جو ہوتی ہے اگر وومنس کو دیکھا جائے نا تو ہوتا کیا ہے کہ اب آج کل کے ٹائم کے اندر وومن جو ہیں وہ ایکٹیو ورک فورس کے طور پہ کام کر رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ وومن شامل ہو رہی ہیں. جو ریلیشن شپ تھا نا ورک اور فیملی کا وہ میٹر کنسیڈر کیا جانے لگا، اٹینشن ریلیٹڈ میٹر. لائک اس میں وومنس کو امپلائی کیا گیا تھا ریگولر فل ٹائم بیسس پر. لائک اس کا ورک، اس کا آکوپیشن، اس کا پروفیشن، یہ سارے انٹیگرل پارٹ تھے لائف کے. بہت ساری وومنس جو تھیں وہ الاؤ کرتی تھی ورک کو، لائک وہ ہوم سے لے کر ہوم میں وہ کام کرتی ہیں. فیملی ممبرس جو تھے وہ نگلیکٹ نہیں کرتی، وہ باہر بھی اگر کام کریں تو وہ اپنے فیملی ممبرس کو نگلیکٹ نہیں کرتی. اب برڈن آف رسپانسبلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نے کافی افیکٹ کیا تھا پرفارمنسز کو عورتوں پر. لائک عورت اگر گھر کا کام بھی کر رہی ہے، باہر کا کام کر رہی ہے تو لازمی طور پہ اس کے پرفارمنس افیکٹ ہوگی. اس طرح جاب سے اسٹریس آنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس گڈ مینجمنٹ اسکلز ہونی چاہیے. پھر ہے جی آپ کے پاس ورک فیملی کانفلکٹ. اب کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ورک اور فیملی رولز کو لے کر. ریسرچرز نے دیکھا کہ نیچر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارا فیملی کانفلکٹ آ جاتا ہے. ریلیشن شپ جو ہم کرتے ہیں ورک فیملی کانفلکٹ اور مینٹل سیٹسفیکشن کا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اب گھر کے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ اگر عورت ہے وہ آفس میں لے کے آ رہی ہے، آفس کا پرابلم گھر میں لے کے آ رہی ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ گھر کا سکون تباہ و برباد ہو رہا ہے، بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں مین وائل مرد بھی یہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا 3 ٹائپس ہیں آپ کے پاس فیملی کانفلکٹ کی: ٹائم بیسڈ، اسٹرین بیسڈ، بیہیویئر بیسڈ. اب ٹائم بیسڈ کیا ہے؟ ایک ہی وقت پہ فیملی اور جاب ریلیٹڈ رسپانسبلٹی کو کمپلیٹ کرنا. اسٹرین بیسڈ، یہ وہ فٹیگ و اسٹریس ہے جو کہ آپ کا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی پرفارمنسز کو، آپ کے رول کو. بیہیویئر بیسڈ، اب بیہیویئر ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں یہ اندر رول ہے آپ کے پاس اور یہ کمپیٹیبل نہیں ہوتی. لائک اس میں ہم اسپیسیفک بیہیویئر ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے. اب اس کے لیے مینٹین کرنا بیلنس بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. جینڈر رولز اور اسٹیریوٹائپیکل بلیف جو ہوتے ہیں وہ ایکوائر کیے جاتے ہیں سوشلائزیشن سے، جس کے اندر فیملی جو ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کا پرسیپشن، اس کا بیہیویئر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. وومن اور ورک چلڈرنس کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو
کیئر گیونگ ہوتا ہے وہ پرائمری کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ عورت ہی کی رسپانسبلٹی ہے. چائلڈ کیئر جو میجر ایشو ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کے درمیان، لائک وہ ایکسٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں فیملیز کو، لائک وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے چائلڈ کیئر جو کہ اویلیبل ہوتا ہے ان کی فیملیز کے اندر. ایک نیوکلیئر فیملی کے اندر مدر جو ورک ہوتی ہے نا فل ٹائم کر رہی ہوتی ہے، لائک صبح سے شام تک عورت کام کر رہی ہوتی ہے، وہ پلان کر رہی ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ نگلیکٹ نہ ہو، وہ پرسیو دین اس کے بعد وہ اپنا پرسیو کرتی ہے کیریئر. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 23. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.